बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका मौजू है आपके सबक का, आपके दर्स का, वो है अक्लमंद शागिर्द। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों के साथ उनकी अक्ल के मुताबिक सलूक किया करो। मतलब ये है कि लोगों के साथ लोगों का जो मर्तबा मकाम हो, जिस अहल हो, उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाए। अब आप देखो कि घर में आप काफ़ी सारे बहन भाई हैं। एक बहन अपनी मम्मा का हाथ बटाती है, हर काम में आगे आगे है, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, बहुत ख्याल रखती है। अब मामा का और जो आपके पापा हैं उनका ज़्यादा ध्यान तो उसी बच्चे पे होगा ना जो अपने माँ बाप के साथ हर वक्त लगा रहता है, ख्याल करता है। तो बजाय इसके कि खुद को वैसा बनाएं, उल्टा माँ बाप के साथ तरह तरह की बातें करना कि आप तो फलां के साथ ही बहुत करते हैं, आप तो फलां का ही ख्याल रखते रहते हैं, मेरा तो कोई रखते नहीं है। गिले शिकवे बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। देखो ये चीज़ें ठीक नहीं होती। इसी तरीके से जब आप स्कूल जाएं या इदारे में जाएं, मदरसे में जाएं, तो वहाँ पर ये नहीं कि आप ये देखें कि बाजियाँ फलां से बहुत अच्छा करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनका अक्सर होता है ना, आकर मुझे शिकायत कर रही होती है कि बाजी फलां से तो बातें कर रही है पर हमें डांट रही है। ये गलत बात होती है। एक ध्यान रखने वाला, एक जिम्मेदार, एक टीचर, अल्लाह पाक ने उसे एक समझ दे रखी है और अल्लाह सब उस्ताजों को समझ ही दे, वो सबके साथ बराबरी का सलूक करें। लेकिन अगर कहीं कमी पेशी हो तो बजाय इसके कि नाराज़ होने के, गुस्से होने के, आप तरह तरह की बातें करें, बल्कि यूँ देखें कि जिसके साथ उस्ताद या माँ बाप ज़्यादा कर रहा है उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं, आप भी वैसे ही हो जाओ। अल्लाह पाक है ना। अब देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी बहुत थे, छोटे भी थे, पर वो अपने अब्बू जी से बहुत करते थे, बहुत उनका ख्याल रखते छोटे होने के बावजूद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर अपने बेटे की कितनी मोहब्बत डाली। आप जब बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप के साथ करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, या उस्तादों के साथ करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा इंशाअल्लाह। और आपके माँ बाप आपके साथ बहुत करेंगे, आपके टीचर आपके साथ बहुत करेंगे। इसी तरह का एक वाक़या भी है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके बहुत सारे शागिर्द भी थे और मुरीद भी। उनमें एक शागिर्द ऐसा था जिसके साथ आप बहुत मेहरबानी से पेश आते थे। हज़रत जुनैद के दूसरे जो शागिर्द थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने एक रोज़ हज़रत जुनैद से शिकायत कर दी और कहा कि आखिर वो भी हमारी तरह आपका शागिर्द है, फिर आप उसके साथ हमसे ज़्यादा क्यों अच्छा सलूक करते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया कि मेरा ये शागिर्द अखलाक, अदब और इल्म में और समझदारी में बहुत ज़्यादा है। देखो सबसे बड़ी चीज़ अखलाक। आप सबके साथ अच्छे बोलें, अपनी ज़बान से, अपनी ज़ाहिरी जो आपका बदन है ना, उससे आप किसी को तकलीफ़ ना दें। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़बान से बोलते तो नहीं हैं, लेकिन उनका जो जिस्म होता है ना, वो ऐसा ज़बरदस्त बोल रहा होता है, उनका चेहरा बोल रहा होता है, उनके चेहरे के डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि देखने वाला बंदा परेशान हो जाता है। तो आप ये याद रखो कि आप अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने जिस्म से कभी किसी को तकलीफ़ ना दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में एक बार इरशाद फरमाया, 3 दिन आप उनके बारे में फरमाते रहे कि ये बंदा पक्का जन्नती है।
تو اب ایک اور صحابی تھے، وہ وہاں گئے کہ میں دیکھ کے آؤں کیا یہ عمل کرتے کہ یہ پکے جنتی ہیں. تو جب انہوں نے جا کر دیکھا تو کچھ نہیں، وہ تو عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، بس کوئی زیادہ نفل بھی نہیں پڑھتے، کوئی بہت زیادہ تلاوت بھی نہیں کرتے. تو انہوں نے پھر ان سے پوچھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کے بارے میں کہا کہ آپ پکے جنتی ہیں، تو کیا بات ہے، آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میری زبان ہے نا، نکال کر بتایا، یہ جو میری زبان ہے نا، میں نے اسے کبھی اس سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی. ہمیشہ یاد رکھو کہ گفتگو سے لگایا ہوا جو زخم ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھرتا نہیں ہے. آپ کے جو بولنا ہے، بولنے کا جو انداز ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. اور اچھا بولنا اللہ کو بھی بہت پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیار سے بولا کرتے تھے، اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ سخت بولتے، تو آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ رہتا. تو آپ دیکھو، آپ اپنی مما کے ساتھ اتنی سخت بولتی ہیں، آپ لوگ اپنے ابو کے ساتھ بے ادبی کرتے ہو، تو پھر آپ کی خواہش بھی یہ ہے کہ آپ کا بہت سب خیال رکھے اور آپ کے ساتھ بہت پیار کرے گی، تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا دل بہت خوبصورت بنایا ہے. وہ مائیں، خاص کر کے مائیں اپنے اس بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے جو کسی کاری کا نہیں ہوتا، جو سب سے زیادہ برا ہوتا ہے. اللہ نے ماں کا دل ہی ایسا بنایا ہے. تو آپ دیکھو، جب آپ ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھو گے، ان کا خیال کرو گے، تو وہ کتنا آپ کے ساتھ کریں گے. تو حضرت جنید فرما رہے ہیں کہ میرا یہ شاگرد اخلاق میں بہت بڑا ہوا ہے، ادب میں بہت بڑا ہوا ہے. آپ دیکھو کہ آپ سے جو بڑے ہیں اور جو چھوٹے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان کا ادب کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ میری امت میں نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے. آج آپ کی یہ جو جتنی بھی یہ ادھر جو کلاس ہے ہماری، اس کی ہے، کتابوں کی ہیں، جو بچی ہیں ہماری، یا آپ جتنے بچے ناظرہ والے ہیں، آپ کی جو ٹیچرز آپ کا دھیان رکھنے والی ہیں، ان کا بہت مقام ہے. اور آپ کو کیوں نہیں قرآن صحیح آتا؟ کیونکہ آپ سب سے پہلے تو بے ادبی یہاں کرتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار فرمانے لگے کہ جس بندے نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا نا، میں اس کا غلام ہو گیا، وہ چاہے مجھے بیچ دے. پھر آپ دیکھو کہ حضرت علی کے دل میں کتنی استادوں کی عظمت تھی، کتنا ادب تھا، کہ پھر اللہ نے کتنا بڑا علم حضرت علی کو دیا کہ جب تک وہ رہے تو چیف جسٹس حضرت علی ہی تھے. سبحان اللہ. تو ادب سے اللہ رب العزت وہ کچھ انسان کو دیتا ہے جو انسان کے تصور سے باہر ہے. ایک اور بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کا نام امام محمد تھا، اور غالباً امام محمد یا امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب استاد کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنی کتابوں کا پیج زور سے نہیں الٹتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا بچے، اب استاد نے بات کی نہ کی، سارا غصہ کتاب پہ اتارا، اسے یوں رکھا، اسے یوں رکھا، یہ پیج الٹ رہے ہیں. نہیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا امام یوسف، دونوں میں سے کوئی ایک تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب کے سامنے جب بیٹھتے تھے تو اتنے آرام سے صفحہ بدلتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور وہ لوگ وقت کے جج بنے تھے. اللہ پاک کبھی کبھی اندر کے بہت خوبصورت عادات کی وجہ سے انسانوں کو بہت اونچے درجے دیتے ہیں. آپ یاد رکھو، آپ کے جتنے بھی یہ دھیان رکھنے والے یا ہم لوگ جتنے بھی پڑھانے والے ہیں، ہم لوگوں کو آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ ہم آپ کو غصہ کریں، آپ کو ڈانٹیں، آپ کو برا بھلا کہیں. آپ اتنے دور سے آتے ہو، ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کچھ سیکھ کے جاؤ، آپ اپنا ٹائم نہ ضائع کرو. تو اگر کبھی کسی کی زبان سے کچھ نکل جائے یا کوئی ڈانٹ دے یا کوئی سزا دے دے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اپنے چہروں پہ 12 بجا لو اور پورا ریئیکشن دو کہ ہمیں آپ کی بات بہت بری لگی ہے. یہ غلط بات ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، نمبر 1 میرے شاگرد جس کے ساتھ میں بہت زیادہ کرتا ہوں، نمبر 1 اس کا اخلاق بہت اچھا ہے،
وہ بہت خوبصورت بولتا ہے تو دل کرتا ہے یہی بولتا رہے. اور دوسرا وہ ادب بہت کرتا ہے, اور تیسرا وہ علم والا ہے. آپ دیکھو کہ آپ سارے بھی یہاں سیکھنے آئے ہوئے ہو, تو آپ علم سیکھنے آئے ہو نا, تو آپ سیکھنے کے وقت کو باتوں میں لگا دو گے, اپنا وقت باتوں میں برباد کر دو گے, تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ پاؤ گے. اور جب آپ کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کبھی عالم ہی نہیں بنو گے, آپ کبھی پڑھے لکھے نہیں بنو گے. آپ جہاں پر بھی جاؤ, آپ اسکول میں جا رہے ہو, آپ دیکھو آپ کے پیرنٹس, آپ کے ماں باپ آپ پر خرچ کر رہے ہیں, کتنے پیسے لگا رہے ہیں, آپ کی فیسیں بھرتے ہیں, آپ کی وین کی فیس الگ بھرتے ہیں, پھر آپ کی ڈیلی کا خرچہ اٹھاتے ہیں جو آپ اپنا لنچ وغیرہ لے کے جاتے ہو. تو ماں باپ کتنا آپ پر لگا رہے ہیں, تو کم از کم انہیں بدلہ ملنا چاہیے نا, کہ آپ بہت سارے پڑھنے لکھنے والے بنو, آپ کی لکھائی بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ جس کلاس کو کبھی امتحان تو آپ کو وہ ساری کتابیں آنی چاہیے. والدین دیکھو چاہے جتنی بھی ان کے حالات خراب ہیں, آپ جب اسکول سے آتے ہو اتنی ڈھیروں فیس وہاں دیتے, اس کے باوجود آپ کی ٹیوشن لگاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب آپ یہاں ادارے میں آتے ہو تو آپ قرآن پڑھتے ہو, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آج آپ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہو, اگر آپ ان وقتوں کو باتوں میں لگا دو گے, جن بچوں کی چھٹی کے دن آتے ہیں, میں دیکھتی ہوں بڑے مزے سے آ کر ادھر بیٹھا یہاں بیٹھا گپ شپ لگا, نہیں بچیوں آپ کا بہت قیمتی وقت ہے. اگر آج آپ نے, میں نے پہلا آپ کی اس جو درس تھا اس کا پہلا سبق کیا تھا, وقت کی حفاظت کرنا. جو انسان وقت ضائع کرتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھو اللہ رب العزت نے آپ کو وقت دیا ہے, اپنے وقت کو قیمتی بناؤ اور اپنے وقت کو صحیح لگاؤ. اور جن بچیوں نے نہ پڑھنا ہو وہ کچھ بھی بیٹھ کر اپنا تلفظ ٹھیک کریں, اپنی دعائیں یاد کریں, کتنی یہاں کتابیں پڑھی ہوتی ہے کچھ اس کا مطالعہ کریں. یہ نہیں کہ ایک دن ایک اٹھائی دوسرے دن دوسرے, یہ تو ایسی تماشا ہی ہوتا ہے. آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آج میں نے کس کتاب کو اٹھایا, اس سے میں پڑھ رہی ہوں, مجھے کل اسی سے آگے پڑھنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ سمجھ گئی. جنید بغدادی یا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بکریاں چرا رہے تھے, تو یہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور بہت بزرگ تھے. انہوں نے, بارش ہونے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ پتے سے قطرہ گرتے گرتے نیچے گڑا بنا اور وہ پانی سے بھر گیا. تو یہ فوراً ان کے دل میں خیال آیا کہ علم, دیکھو اگر میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا, علم میں تھوڑا تھوڑا سیکھوں گا تو بہت سیکھ جاؤں گا. تو آج دیکھو کتنے بڑے یہ علماء بنے کہ ان کے تذکرے آج ہم اتنی صدیوں کے بعد کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی علم جتنا زیادہ ہو سکے اس کو سیکھو. کہیں پر کوئی بات ہو رہی ہو اس کو, اب جیسے چند ایک بچیاں ہیں انہیں اگر یہ واقعات یاد ہیں تو ہر بچے کو یاد ہو سکتے ہیں, ہر بچی کو یاد ہو سکتے ہیں. باتیں مت کرو, ادھر ادھر دھیان مت دو, اپنا دھیان سے سنو اور ان واقعات کو ذہن میں بٹھاؤ. اس سے آپ کو علم آئے گا, اور جتنا انسان کے اندر علم ہوتا ہے اتنا ہی وہ بندہ روشن ہوتا ہے, کیونکہ علم روشنی ہے. تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ میرا شاگرد اخلاق میں, ادب میں اور علم میں بہت زیادہ ہے تم سے, اسی وجہ سے اسے میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. اور پھر حضرت جنید بغدادی نے ان سارے شاگردوں کی تسلی کے لیے ایک امتحان رکھا. امتحان یہ رکھا کہ انہوں نے ایک ایک چھری سب کو دی اور مرغی بھی ساتھ دے دی, اور فرمایا کہ جاؤ ایسی جگہ پر ذبح کر کے لے کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ایسی جگہ پر مرغی کو ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو سارے شاگرد گئے, ذبح کر کے لے آئے. ایک سے پوچھا آپ کہاں ذبح کر کے لائے, جی میں ایک کھائی میں گیا, وہاں زمین کے اندر وہ کھو بنی ہوئی تھی, وہ غار سی بنی ہوئی تھی, وہاں کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا تھا, میں وہاں پر ذبح کر کے لے آیا. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا جی میں ایسی جگہ پر ذبح کر کے لایا جہاں پر تنہائی تھی, جہاں ادھر ادھر بہت زیادہ باغ تھا, درخت تھے, میں بیچ میں گیا آرام سے ذبح کر کے لایا. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, میں مرغی ذبح کر کے لے آیا. پر وہ شاگرد جو حضرت جنید کو بہت پیارا لگتا تھا, وہ چھری بھی لے آیا اور زندہ مرغی بھی لے آیا. تو حضرت جنید پوچھنے لگے آپ نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ تو فرمانے لگے, وہ شاگرد آگے سے فرمانے لگا, حضرت
میں بھی غار میں گیا تھا اور میں بھی درختوں کے بیچ میں گیا تھا اور میں بھی تنہائی کی جگہوں میں گیا تھا، پر میں جہاں گیا وہیں پر اللہ پاک موجود تھے، اس لیے پھر مجھے تو کوئی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں پر میں اپنی مرغی کو ذبح کرتا، تو میں زندہ اس لیے لے کے آیا۔ تو حضرت جنید نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا، جتنی عقل اور بصیرت اس میں ہے تم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے، بس یہی بات ہے کہ مجھے اسے زیادہ عزت دینے پر یہ بات مجھے مجبور کرتی ہے کہ اس کے اندر کتنا اللہ رب العزت یعنی اللہ کا دھیان موجود ہے۔ آپ لوگ کبھی سوچا کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو، آپ کے اندر یہ دھیان آتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں فرمایا نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، کہیں پر بھی چلے جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ سارے بچے اس چیز کا دھیان رکھو کہ آپ خود کو بہت ہی عالیشان بناؤ، بہت اونچا بناؤ، تاکہ اللہ رب العزت آپ لوگوں پر رحم کرے۔ آپ آج کے بچے اور کل کے بڑے ہو، کل کی ہماری بہترین نسل ہو، تو جتنی انسان کی نسلیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ ملک اتنے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنا بنائے، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ جو دعا پڑھ رہے تھے وہ دعا ذرا ایک بار پڑھیں۔